तुम पियो तो पुण्य, हम पिए तो पाप। बहुत शोर डालते हैं ये लिबरल्स वगैरह कि जी ये तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर जो है ये लोगों को मार देते हैं, कानून को अपने हाथ में ले देते हैं। हालांकि किसी की जान लेने का तो कोई जो है वो मज़हब इजाज़त नहीं देता, कोई तहज़ीब इजाज़त नहीं देती। और देखें ये आमदिया कम्युनिटी जो है ये कितने पीस लविंग है। ये कहते हैं कि हमें जब कोई गाली देता है तो हम जनाब कहते हैं दुआ देते हैं उसके लिए। और यही प्रोपोगंडा के जनाब मुसलमान जो हैं वो किसी को भी चाकू या गोली से मार देते हैं कि इसने तौहीन रसालत की है। हालांकि ये तो जनाब जो शातम रसूल है या जिसने भी तौहीन की है अल्लाह उससे खुद बदला लेगा। इंसानों को तो हक ही नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेके किसी की जान ले। सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं। ओके मैं हैरान हूं कि ये कितना दोहरा मेयार है और ये कितनी बड़ी मुनाफकत है। ये जितने भी लिबरल हैं, जितने भी ये मादरचोद आके टीवी के ऊपर और ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वकालत करते हैं, देखें जी ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि किसी आदमी को वो क्या मुमताज़ कादरी ने बंदूक से गोली मार दी और तासीर को फलाने ने किसी को श्रीलंकन को जो है आग लगा के मार दिया, ये कर दिया तौहीन की वजह से। तो हम तो इसको पुरजोर इन चीज़ों की मजम्मत करते हैं। और ये जनाब मुख्तलिफ कादियानी मुबल्लग भी आकर तो कहते हैं कि जी तौहीन के मसले के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है। ये तो बहुत बुरी बात है। तो हम कानून को अपने हाथ में ना लें। ये मामला किसी ने तौहीन की है, अल्लाह खुद उससे निपट लेगा। तो हमें जनाब इसकी रोकथाम करनी चाहिए। ये जो है बहुत बुरी बात है कि ये लोग जो हैं कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर किसी ने किसी मुक़द्दस हस्ती की तौहीन भी की है तो बिल्कुल और बिल्कुल उसको जाके समझाएं, उसको प्यार मोहब्बत से बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम आके माफ़ी मांग लो, तुम तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, ये है वो है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करते हैं तो वो इंसानियत के लिए भी ख़तरा है, मज़हब के लिए भी ख़तरा है और मुआशरे के लिए भी ख़तरा है। ये इनका अमूमी स्टांस ये होता है। और हर दूसरे तीसरे दिन वो क्या नाम है पप्पू मुंडा की नाले ज़्यादा भैन चौदा शहजाद शेख शहजाद और ये जो बड़े मुख्तलिफ व्लॉग्स वगैरह भी करता है, उस मादर चौध ने कहा था कि ये लिखी है उसने ज़फ़र ने करारदाद। मैंने एक वीडियो बनाई, उसको कहा इसके आप बता तुझे माचो तू क्यों झूठ बोल रहा है। ओके, मैंने तो तफसील से सारी वो बताई कि चौधरी ज़फ़र जो है उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं था, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं, कादियानी जमात खामोश है, सारे लेकिन उस क्या नाम है शहजाद ने या मुजम्मल वगैरह ये मुंह उठाकर विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सॉलिड प्रूफ, ये माचोद जो है ना कादियानी प्रोपोगंडा करते रहते हैं। इनकी बदकिस्मती कि सोशल मीडिया है और मेरा भी वजूद है तो मैं इनको तुन के रख देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने इनको कहा हुआ है माचोदो, जिस चीज़ का तुम्हें नहीं पता तो चुप किया करो माचोदो, हरामजादो। अभी इकॉनमी के ऊपर या किसी और मसले के ऊपर मुझे नहीं मालूम, मैं तो कहता हूँ आई हैव नो ओपिनियन इन इट। तो
यही एक बेहतर रास्ता होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले फैक्ट्स फाइंडिंग के ऊपर आएं। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि जनाब आली यहाँ एक शख्स मियाँ अजीज अहमद उसका ताल्लुक कादियानी जमात से था और उसने एक साबक कादियानी जो कादियानी छोड़ गया था, फखरुद्दीन जो था, उसको गुरदासपुर में चाकुओं से हमला करके मार दिया गया था। मियाँ अजीज अहमद जो था वो मरज़ई था और फखरुद्दीन जो है वो मरज़इयों के मुताबिक मुर्तद था। ओके, जिसने मरज़इयत को तर्क करके तो मिर्ज़ा ख़ानदान के ख़िलाफ़ वो अपनी उसने उनके जो अंदरूनी बातें थीं वो डिस्कस कर रहा था और वो बयान कर रहा था। तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए मिर्ज़ा महमूद ने हुक्म जारी कर दिया कि फखरुद्दीन को पार कर दो। तो वो इसी तरह से वो ज़ाहिर है कि दिन दहाड़े कत्ल हुआ था। अंग्रेज़ी कानून में ज़रा रिट ज़रा स्ट्रॉन्ग ही होती थी। तो वो फिर उन्होंने कहा, वो पकड़ा गया, अदालत में पेश हुआ और सारी जमाते कादियानी जो है ना, ओए सुनो ताड़ी भैन नूं सूरियान, ओए लिबरल्स कंजरो दलियो भैन चोदो, जिस दे उत्ते तुसीं ये कहंदे हो कि जी ये जो है कादियानी है, ये है और वो है, अमन पसंद है, और की करदे पे ने मां चोद। ये देख लें, ये जनाब अली मियाँ अजीज अहमद के खिलाफ मुकदमे की समाअत गुरदासपुर में फखरुद्दीन के इश्तिहार ने मुझे सख्त इश्तियाल दिलाया। ये उसकी हेडिंग है, तुसी भी पढ़ सकते हो। माचो दो हरामजादे हो, कंजरी दे पुत्रो। कभी तुम कहते हो कि जी वो सिंध में जो है वो मौलवियों ने कन्वर्ट कर दिया और ये जनाब हिंदुओं को जबरी शादियां की, जबरी ये किया, उन पे जुल्म। और मां जो दो कंजरी दे पुत्रो, मैं ताकि जवाब देता है ना लेके आई नेम्ड यू गाइस कि भाई तुमने ये चीजें कही थी, अब ये देखो मेरा जवाब सुनो। ओ मादर चौध, ओ गांडू, ओ पैन चौध मुजम्मल, और अब वो जो क्या है शहजाद, सामने आप तेरी मां दा चूत गांडू। ओके, तू बड़ा शी बन गया पप्पू जाना, तू किन्नी बदफैली करवाई है, ते सारे जानते ने। मां चौदा गांडिया, आ जवाब दे तेरी भैन दा छोला गांडा। तो ये जनाब ऐसी बातें करने के बाद यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब व्लॉग शुरू करता हूँ मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं गाली ना निकालूं, लेकिन ये ब्रस्ट है, निकल आता है बहन जो इनकी हरकतें और इनकी जिल्लत, इनकी मुनाफकत, इनका दोगलापन देख के मुझे मैं फिर कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को। आई नो कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो नहीं पसंद करते कि मैं गाली दूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, आई कांट स्टॉप इट। ओके, कि मैं इन लोगों से इस कदर शदीद नफरत करता हूं। क्यों नफरत करता हूं? कोई जाती वजह से नहीं कि ये माचोद कितने हरामजादे हैं कि कैसे कैसे झूठ आकर बोलते हैं और पूरी जनरेशन को जो है इन्होंने गुमराह कर दिया हुआ है। ये कत्ल से भी बड़ा एक माचोद जुर्म कर रहे हैं। ओके, आज ये जनाब बहुत सारे व्लॉग्स करते हैं, देखें जी उस मरज़ई को जो है वो अमन पसंद शहरी था, ये था वो था, उसको उन्होंने मार दिया। वो जी श्रीलंका वाला था, उसको मार दिया। कभी चर्च पर, इतनी बकवास करते रहते हैं। फिर इनके वो माचोद जो कादियानी सो कॉल्ड स्कॉलर ऑफ इस्लाम बने हुए हैं, पीपल लाइक क्या मिर्ज़ा इंजीनियर है वो हरामजादा माचोद, जो कहता मैं शरीयत के अलावा और कोई बात नहीं करता, तो
اس نے ایک کہا کہ جی یہ کون سی اے کیڑی گل ہے، جاؤ باجوے دا، یہ باجوے قادیانی کی بات ہو رہی ہے جو جنرل تھا، وہ اس کا جو ہے مسلمان ہونا اور قادیانی ہونا ثابت ہو جاتا ہے، جاؤ اس کے گاؤں سے پتہ کر لو وہ مرزئی ہے کہ مسلمان ہے، یہ تو ایسے لوگ اس کو مرزئی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ شریعت کا تو یہ معیار نہیں ہے۔ صرف اور صرف جب تک کوئی آدمی آ کے، کوئی عمران خان ہوئے، کوئی پین چود ہوئے، کوئی شہباز شریف ہوئے، کوئی بلاول ہوئے، جو بھی ہیں، جو بھی ماچود ہیں، جو بھی جرنیل ہیں، چاہے آسم منیر ہو، چاہے باجوہ ہو، who care؟ اوکے، کیونکہ اللہ کی شریعت کا قانون ہر خاص و عام کے لیے ہے، کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے اس سے۔ ماچود کتنے حرام زادے لوگ، ایون اقبال دلاؤ، ڈاکٹر اقبال مرزئی تھا ماچود وہ، اوکے، تو مرزئی کو مرزئی نہیں کہنے والا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں بتا رہا ہوں کہ یار یہ دیکھیے، جب تک عمران خان اپنی بھونڈ کا زور لگا لے، کچھ کر لے، قرآن پڑھ کے سنا دے کچھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک اس کی خلاصی صرف اور صرف ایک ہے کہ پبلک کے سامنے آ کر جب تک یہ نہیں کہتا کہ میں عمران خان ولد فلاں فلاں یہ اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ مرتد تھا، وہ گستاخ تھا، وہ جناب کذاب تھا، مر کے جہنم چلا گیا، اور اس کو نبی اور مجدد ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب تک یہ نہیں ماچود وہ کہتا، تب تک کوئی بھی جو بھی اس کو مسلمان کہے گا، اس کی حمایت کرے گا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ کیا ایک مولوی ہے سنی کونسل کا ماچود حرام زادہ کانڈو، وہ جانتا ہے یہ قادیانی ہے، لیکن وہ اس کو مسلمان آگے کہہ رہے، لہذا وہ بھی کافر ہو گیا جو اس کی بیعت میں شامل ہیں، اس کی بیعت توڑے ان سے۔ حرامزادے کی کیا نام ہے اس کا، مجھے نام اس کا یاد نہیں آتا، اس بہن چود کا، اس گانڈو کو میں نے میسج بھی بھیجے تھے، دلے حرامزادے، کیا نام ہے اس کوئی سنی کونسل ہے کہ اس قسم کی بنائی ہوئی ہے مادر چود نے۔ خیر ہمیں کیا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، یہ ماچود مرزائیوں کے ساتھ اٹھیں گے گانڈو، نہ ان کا روزہ کام، نہ ان کی نماز کام، اوکے۔ تو بہرحال میں کوشش کر کے اس مادر چود کا نام ہی، پلیت کا نام ہی میرے ذہن پہ نہیں آتا، میں کوشش کر کے اس کی فوٹو لگا دوں گا۔ تو جی ہاں جی، پھر آتے ہیں کمنگ بیک ٹو میاں عزیز احمد صاحب کے خلاف مقدمہ کی سماعت گرداسپور میں۔ فخر الدین کے اشتہار نے مجھے سخت سے یاد دلایا۔ گرداسپور 10 اگست، اچھا جی یہ کیا ہے، یہ 1937 ہے، ہاں 1937 کا واقعہ ہے۔ اس وقت 1937 میں ممتاز قادری کا والد بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ ماچو دو تو سنو، 10 اگست گزشتہ پرچہ میں میاں عزیز صاحب کلئی گھر پر جس مقدمہ اقدام قتل کی سماعت کی اطلاع دی گئی تھی، کیسے کیسے جملے لکھتے ہیں، ماچد پبلک کے سامنے، مرزئی مبلغین کے سامنے اس نے اس کو مارا۔ خیر وہ آج صبح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش ہوا، کیونکہ صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب نے مجسٹریٹ صاحب علاقہ کی عدالت سے مقدمہ منتقل کر کے ان کے پاس بھیج دیا تھا، اور ہائی کورٹ میں درخواست دینے کی ضرورت نہ رہی۔ آج گواہ خان استخاص میں سے 7-8 گواہوں کی شہادت عدالت نے قلم بند کی۔ ملزم کا بیان بھی قلم کیا گیا۔ ملزم نے بیان کیا کہ فخر الدین ملتانی نے بروز جمعہ
रात गंदा इश्तिहार बोर्ड पर चस्पा किया जिसमें मिर्जा कादियानी और मिर्जा महमूद को गालियां दी गई थीं। इस इश्तिहार से मुझे सख्त इश्तियाल था। इसके बाद वकुआ के रोज फखरुद्दीन इस बाजार में आ रहा था जिसमें मेरी दुकान है। मैं जब्त ना कर सका। जब्त किस चीज के ऊपर कि उसने मिर्जा कादियानी को गालियां दी या लिखी थी। मैं जब्त ना कर सका और चाकू से इसे जख्मी किया। मेरी नीयत इस पर कातलाना हमला की ना थी। चाकू से हमला कर रहा तो कातलाना अटेम्प्ट नहीं थी। वो डंडा होता, चलो कोई पत्थर होता, कोई जूती उठा के मारता तो माना भी जाता है। चाकू तो कहीं भी किसी वक्त भी चाकू का वार तो इसीलिए किया जाता है, और ख़ास तौर पे एक अनआर्म्ड आदमी ओके जो वहाँ गुजर रहा है, जब आप चाकू से मारोगे तो आपकी नीयत क्लियर है कि उसका असैसिनेशन, उसका मर्डर करना है आपने। तो बहरहाल ये मादरचोद क्या कह रहा था वहाँ कि मेरा नहीं था कि मैं उसको मारूं, लेकिन जो है बल्कि इस गर्ज से थी कि ऐसे गंदे इश्तिहार शाया करने से बाज रहे लदस। चाकू से वार, अच्छा इसने कई वार किए थे, ये नहीं था, ये टिल डेथ ये इसके ऊपर वार करता रहा था, और उसको कम से कम 20 से 25 स्टिक वो किए थे, मारे थे चाकू। अब माजूद कह रहा कि मेरी, तो ये जनाब क्या कह रहा है, सुना तेरी पानू कंजरी दे पुत्र अब गांडे। और शेख क्या नाम है, शहजाद हजरात तेरी मां दा चूत। हुण दस की कह रहे ने कि उसने तौहीन की इनके नबी की, उससे रहा ना गया, उसने उसको मार दिया। पूरी जमाते कादियानी जो है वो उसके दिफा के लिए, वो जो जनरल ज़ियाउल हक की वालदा का लवर बॉय था ना, मिर्जा अब्दुल हक एडवोकेट, वो और शेख मुबारक अहमद और बड़े बड़े वकील जो मरज़इयों के, वो सारा बेंच इकट्ठा हो गया था इसके दिफा के लिए। ओके कि जनाब इनका जो बयान था अदालत में कि देखिए जरूर कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल का वजह यह है कि उसने हमारे नबी को गालियां दी थी, तौहीन की थी, और जज्बात पे वो कंट्रोल ना कर सका और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं और मुमताज कादरी को कातिल कह रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम पिए तो पाप, पिए तो पुन। ये म्यार है मादरचोद लिबरल्स का और उनका क्या बोलते हैं कादियानियों का। और दसो मैंने यार बंदा किथे जाए। जिस मुल्क के तमाम जर्नलिस्ट मादरचोद जो हैं, छोटे से लेके बड़ा, वो कादियानियों के पेरोल पर हो। अब इनकी दूसरी नस्ल आ गई है, पहले वो था हसन निसार, और अब मैं क्या नाम लूं इन मादरचोदों के सारे ही माचो टोला जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे ये कादियानियों के मुफाद के लिए काम करते हैं। और मैं नाचीज साबित कर चुका कि कादियानी माफिया जो है ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन लाने वाले,
قبضہ گروپ کرنے والے، سیاسی رشوتیں دینے والے، اغوا کرنے والے، ہندوستان کے ساتھ مل ساز باز کر کے قادیان کے کنٹرول کے لیے انہوں نے جناب ہندوستان کو ریزن پرووائڈ کیا کہ وہاں اپنی فوجیں بھیج دے اور اس پر قبضہ کر لے کشمیر کے اوپر۔ انجام دو ملک جو جن میں اگر دوستی رہتی، کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوتا، تو محنتی قومیں تھیں، انٹیلیجنٹ تھے، یہ امن میں رہتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی۔ لیکن قادیانیوں کی ماچدکی کی وجہ سے 1947 کے اندر جو انہوں نے کشمیر میں ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ساز باز کر کے وہاں ٹروپ سینڈ کیے تھے اور یہ خوست کے قادیانیوں کو لے آئے تھے وہاں پر، تو جناب اس ڈسپیوٹ کے اوپر جو ہے آج 80 سال ہونے کو ہیں کہ دو ملک وہ انہوں نے ایٹمی اسلحہ تک بنا لیا ہے۔ اوکے، ریزن کشمیر ہے۔ اوکے، جو یقیناً اگر یہ مادر چود حرامزادہ قادیانی کلٹ جو ہے، جو مافیا، اگر یہ جنگ نہ کرتے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جانی تھی۔ اوکے، لیکن انہوں نے کسے جوگا نہیں رکھا۔ یہ لوگ جن کی ہر نیگیٹیوٹی کو میں نے سوشل میڈیا پہ لگایا اور سارے ثبوتوں کے ساتھ، اوکے، اور اس کا دفاع کر رہے ہیں سارے جرنلسٹ پاکستان کے ماں چوت، ان کے بیانیے کو بار بار بیان کرتے ہیں، کبھی انٹرنل پولیٹکس کے اوپر ان کے بیانیے کو، اب وہ دیکھو ماں چوت اور یا مقبول جان حرام زادہ ایک طرف تو جا رہا ہے مرزے کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مرزائی کافر بھی ہیں، پھر تیسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو 73 کا آئین ہے اس کو معطل کر کے تو ایک نیا قانون بنایا جائے۔ ہاں، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تیری میں کنجری پتر، اگر حکومت اچھی ہو تو خدا کی قسم سب سے پہلے اس کو اور زاد حامد دونوں کو ہینگ کریں ماں چود۔ انہوں نے طالبان کی فیور کر کے تو ایک نسل کو خود کا شملاور بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں یا ہزاروں۔ لیکن سارے ماں چود قادیانی نے کہاں ان کو پھانسی لگائیں گے؟ اوکے، یہ تو حد ہے۔ خیر، تو یہاں جو چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ قادیانی جو ہیں یہ ایسے مافیا ہے، یہ ایسا کلٹ ہے کہ یہ لوگوں کو قتل کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ تو ایک پبلک ہو گیا، اندر خانی انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، اتنے پاورفل ہیں کہ وقت قائد اعظم کے بعد سب سے جو پرومیننٹ اور نامور اور شہرت یافتہ لیڈر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو، اس تک کو انہوں نے پھانسی لگا دی۔ کہا جاتا ہے جی معصوم ہے، کبھی یہاں جیسے یہ مزمل اور سورے پہن چود، میں نے سنا مزمل کی اب ٹون کچھ بدل گئی ہے، میرے ولاگ سننے کے بعد اچھا ہے، میں تو پھر بھی ایک اچھے انسان کے حیثیت سے میری تو یہی خواہش ہے کہ یہ لوگ اصلاح پا جائیں۔ اوکے، تو یہاں چیز کو سمجھنا، جو جس چیز کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی اگر یہ حلالی ہو نا، اب جب بھی کبھی کوئی مرزائیوں کی پلاننگ کے ساتھ کوئی قتل ہوگا، کسی کو گولی لگے گی، کسی چرچ پر، کسی اقلیت کے اوپر کوئی نہ کوئی خبر تو بنتی رہتی ہے، کوئی قرآن کو نظر آتش اور یہ اور وہ، جب بھی یہ کوئی نیا واقعہ ہوگا جو جلدی ایک نا آئی ڈونٹ نو بٹ اینی ٹائم، تو
اس کے اوپر جب یہ توہین رسالت کے اوپر بات کریں گے تو یہ مادر چود، یہ اگر اپنے باپ کی اولاد ہیں، اگر انہوں نے بدفعلی نہیں کروائی ہوئی تو میاں عزیز احمد کلیگر کا واقعہ بھی مینشن کریں کہ وہ بھی مادر چود تھا جس نے مرزا قادیانی کی توہین کرنے والے کو جو ہے چاقو مار کے قتل کر دیا تھا، اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور ظلم کر دیا تھا، یہ اس کا بھی نام لے. لیکن کیونکہ انہوں نے بدفعلیاں کروائی ہوئی ہیں، شرم حیا ساری کچھ ان سے نکل چکی ہے، اس کا نام نہیں لیں گے. تو یار یہاں حد ہو گئی ہے. ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ میں نے ریفرنس بھی لگا دیا، اس کو دیکھیں، اس کو سنیں اور مزہ تد دے. یا تو یہ مادر چود اصلاح پائیں، توبہ کریں، یا پھر آئیں میرا مقابلہ کریں. تو پھر دیکھ میں نہیں پہنوں گے یا نہ وہاں. تو اے لوگوں سن لو کہ یہ لبرل جو ہیں یہ بہت بہن چود ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کنڈیم کریں گے صرف ان واقعات کو جو مرزائیوں نے خود سٹیج کیے ہوتے ہیں، جو ڈیزائن ہوتے ہیں، جو جناب کبھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جس نے عربی میں لکھا وہ لڑکی تھی جو بیچاری بچ گئی ہے، ورنہ وہ کالی دیوی کی کیا کہتے ہیں نظر ہو جانا تھا اس نے بھی. بچ گئی ہے. تھوڑی سی ٹائمنگ ادھر ادھر ہو گئی ہے کہ جو مرزائیوں نے پلان بنایا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، ورنہ ایک عورت، ایک لڑکی کو وہ عربی لباس پہننے کے اوپر جو ہے وہ تو نظر آتش ہو جانا تھا اس نے. چلیں وہ فیل ہو گیا ہے، اب کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ وہ بنائیں گے اور کسی نہ کسی کو جلوا دیں گے، کسی نہ کسی کا گلا کٹا دیں گے، یہ کر دیں گے. اور ان کے ماں چود اپنے مولوی حرامزادے کہ جی جناب وہ سر تن سے جدا، اور کیا بولتے ہیں اس کو، اور میں پتہ نہیں 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا اور یہ کر دوں گا. واٹ از دس ماں چودو؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ جی یہ جنت کے حصول کے لیے تم جو ہے ناموس رسالت کی حفاظت کرو گے، اور دوسری طرف پیسوں کی لالچ دے رہے ہو. ماں چودو اور گانڈو مرزائیاں دے کتے ہو، مولویوں تحریک لبیک علیہ بہن چود گانڈے حرام زادے. ان ماں چودوں کو بھی پکڑ کے تو پھانسیاں لگانی چاہیے یہ گانڈوؤں کو. اور انہی کی وجہ سے تو مرزائی جو ہیں اپنے بیانیے کو دنیا میں مثالیں دیتے ہیں. جی یہ دیکھو ساڈا تو سر تو تن تو جدا ہو. ماں چودو تسی سر تن سے جدا کیا، تم اپنا لن پہلے اپنے سے جدا کرو تو دیکھوں میں. ماں چود حرام زادے گانڈو مولوی حرام زادے کتی کے بچے، اصل گستاخ ہیں یہ ماں چود. یہ کوئی بات ہے؟ تم ساری دنیا کو جو ہے ریزن دے رہے ہو کہ یہ جناب مسلمان ہوتے ہی اجرتی قاتل ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں ماں چود کتی کے پتر مولوی جو آئے دن کرتے رہتے ہیں. خدا کی قسم 53 میں کیا ہوا تھا؟ ان ماں چودوں نے اندر خانی بارگیننگ کر لی تھی قادیانیوں سے اور لوگوں کو مروا دیا تھا. میں پھر یہ بتاتا ہوں، ایک آدمی مشتعل ہو کے ان کی باتیں سن کے اس نے مرزا محمود کے اوپر حملہ کر دیا. اوکے، تو سارے مولویوں نے اس وقت وہ آپریشن ختم ہو گیا تھا لاہور کا، جس میں 10-15 ہزاروں کو بے گناہوں کو، جو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مرزائیت کے کنٹرول ہو اور یہ وہ ریزائن ہو، آل دیٹ. تو وہ جناب جس نے اس نے چاقو مارا وہ پکڑا گیا. سارے مولویوں نے اس کی مذمت کی اور مہینہ پہلے کہہ رہے تھے جو مرزائی ملے اس کو مار دو. جب ان کو فوج نے ڈنڈا دیا، قادیانی فوج نے، اور قادیانیوں کے ساتھ مل کے
لوگوں کو مار دیا، ظلم کیا، بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، اس کی تاریخ ہی نہیں لکھی گئی۔ وہ جناب بیکو فیکٹری میں لے کے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کو آپریشن کرتے تھے اور پھر ان کو یو نو گندے نالے میں پھینک کیا بڈھے دریا اور ادھر ادھر۔ تو بہرحال بہت ساری، خدا کی قسم، یہ مادر چودوں نے یہ کیا جانتے ہیں، وہ ایک تھا، ایک ہے ماں چود اور ہم زیادہ سڑیا یا چلغوزہ جڑی شکل والا ماں چود، کیا اشتیاق احمد، یہ وہ اس مادر چود کو آئے نہ بیان کرے کہ کس طریقے سے الاٹمنٹ کا محکمہ بنا اور کس طریقے سے جناب وہ جو مہاجر عورتیں لٹی پٹی آتی تھیں، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ اپنے وہ مبلغین کو دے دیتے تھے رکھیل کے طور پر، خدا کی قسم ہے، اوکے، کہ جی یہ رکھو تمہیں، وہ کیا کہتے ہیں، لونڈی کے طور پر۔ یار یہ آ کے آج ماں چود جو ہے وہ جو ٹگے ٹگے پہ گانڈ مروانے والے شہزاد ہیں یا مزمل اور اس قسم کا، اور کون سے عباسی ہے کسی کا نام، اور یہ ماں چود، یہ اشتیاق اور یہ وہ ہیں، وہ نہیں، اشتیاق کی کس نے مارنی ہے تو بہن چود کوئی بہت ہی ٹوٹیا ہے۔ تو خیر میں بتا رہا ہوں، اور ماں چودو اور حرامزادے ہو، یہ فیکٹس ہیں کہ یار وہ الاٹمنٹ کے محکمے ریفیوجیز کے سارے افسر مرزئی تھے، جو خوبصورت اچھی لڑکی ہوتی تھی وہ اسی درجے کے مرزئی کو مل جاتی تھی۔ یار کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے۔ اور یہاں ان کے لیے جو ہے پورے پاکستان کے قانون کا پامال، پورے اسلامی ویلیوز کا پامال، مورل ویلیوز کا پامال کرتے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے یہ نظر انداز کر کے صرف ان کے دفاع کے لیے جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ مادر چود۔ بہرحال جی دیکھیے، 2 ارب کی آبادی کے مسلمان جو ہیں اس دنیا میں، ان کی کسی مقدس ہستی کی توہین کے اوپر اگر کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو چاروں طرف واویلا لگ جاتا ہے، اوکے، اور اس کو مذہبی دہشت گردی، جنونیت اور انسانیت سوچ سلوک اور معلوم نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ مہینوں چرچا رہتا ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ہر اخبار میں، ہر چیز میں جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں، دیکھو جی یہ ہوگی، اور پیش مرزئی ہوتے ہیں، اوکے، جی ہم نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ اقلیتوں کے سر کے قلم کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو فلانا ہے، جو بھی مادر چود آ کے کیا حسن نثار سے لے کے اور یہ پپو جو ہے یہ کچا بچہ، یہ سارے ایک ہی مینڈک کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی بات کیا ہے، یہاں مرزئی جو ہیں وہ اپنے کلیگر کو، عزیز احمد کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے وکیل جا رہے ہیں، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے جناب، اور پرچار کیا جا رہا ہے کہ اس کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ عزیز الدین نے جو تھا کیا تھا، اس کا اشتعال دلا دیا تھا، کیونکہ وہ جس کو نبی سمجھتا ہے، جس کو مقدس ہستی سمجھتا ہے، اس کو اس کی توہین کی تھی، تو لہذا یہ جو ہے اس کا ریاکشن تھا، اور اس میں اگر وہ مر گیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر مطلب ہاتھ ہولا رکھے، یا اس کو نہ مارے، یا اس کو سزا نہ دے، all that۔ تو یہاں یہ وکالت کر رہے ہیں کہ کسی کی مقدس ہستی کے اوپر اگر کسی نے توہین کی ہے، تو وہ اگر مرزا قادیانی ہے تو اس کے کسی فالوور نے کسی مسلمان کو مار دیا تو اٹ از اوکے، بیکاز اس نے جناب توہین کی ہے مقدس ہستی کی۔
تو اسی طرح سے جو ہے یہ مطلب اس زمانے میں بہت سارے جو لوگوں نے جو احتجاج بھی کیا اور بتایا کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے قادیانیوں کا، اور یہ قاتل ہیں، یہ کرمنل ہیں، اور ان کا جو ہے وہ تو یہ جو مطلب اس کے اوپر وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نام نہاد ڈیفنس کمیٹی کے ممبران کی اشتعال انگیزی. تو جو مسلمان تھے وہ انہوں نے اس قتل کے اوپر زیادہ احتجاج کیا اور کوئی پروٹیسٹ بھی کیا، اور اس طریقے سے جو ہے پھر قادیانیوں نے اس کے جو ہے خبر دی کہ جی 7 اگست کی شام کے 5 بجے کے قریب فخر الدین ملتانی، حکیم عبدالعزیز بشیر احمد پسر شیخ مصری اور عزیز احمد کلئی گر کے درمیان جو واقعہ ہوا، جس کی ابتدا کے متعلق ابھی تک یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی بندہ مر گیا لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے کیا کیا. خیر یہ اس کا مقصد ہے کہنے کا. اس سلسلہ میں اسی روز بعد از نماز مغرب قادیان کی نام نہاد ڈیفنس کمیٹی نے جو مقامی احرار اور ہندوؤں اور سکھوں کے ایک ایسے عناصر پر مشتمل ہے جو خواہاں فساد کے مواقع پیدا کرتا رہتا ہے. اب یہ الزام کس کے اوپر دے رہے ہیں؟ احراریوں کے اوپر اور ہندو سکھوں کے اوپر. ہاں بندہ آپ مار چھڑے ہے اور الزام کس پر دے رہے ہیں؟ فساد کا. جو جن کا ہندو اور سکھوں میں وہ تعلق ہی کوئی نہیں اس سے، کہ دونوں بظاہر مسلمان نام کے لوگ ہیں. اور ایک نے مسجد رائیاں میں ایک جلسہ کیا جس میں مہر الدین آتش باز، ملا عنایت اللہ، پرتاپ سنگھ اور بعض ہندوؤں نے تقریریں کی. تقریروں میں جماعت قادیانی کے خلاف اشتعال انگیزی کی گئی. ملا عنایت اللہ اور دیگر مقررین نے واقعہ کو ایسے رنگ میں پیش کیا جس کا مقصد ایک طرف مرزائیوں کے خلاف، یہاں تو احمدی لکھا ہوا ہے لیکن میں مرزائی کہہ رہا ہوں، خیر، کے خلاف لوگوں میں اشتعال پیدا کرنا. یہ ایک انہوں نے لمبی لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک جو احتجاج کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ اس نے چھری سے وار کیا، لیکن فخر الدین ملتانی جس کو مارا گیا ہے اس کے خنجر سے مارا گیا. چھری اور خنجر میں فرق ہوتا ہے، لہذا یہ ایف آئی آر بھی کریکٹ کی جائے، یعنی میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو یہاں پھر انہوں نے کہا کہ جی بعد میں یہ قرار دیا گیا کہ اس کی جگہ لفظ چھرا رکھا جائے. تو ہر طریقے سے قادیانیوں نے جو ہے ایف آئی آر میں ٹیمپر کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کا ہدف یہ ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اور دیکھیے یہ پوری ایک پلان، میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ قادیانی جو دنیا بھر میں کہتے ہیں جی ہم قتل کے خلاف ہیں، ہم خون ریزی کے خلاف ہیں. ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا اس وجہ سے کہ اس نے مرزائیوں کے لیڈر کے خلاف جو ہے کوئی توہین کی. توہین تو نہیں کی، فیکٹ بتایا ہوگا اور اس کو یہ توہین کے زمرے میں لا رہے ہیں. تو اسی لیے جب آپ یہ اس قسم کی توہین کے واقعات کی ہسٹری بیان کرتے ہیں 1953 سے شروع ہو جاتے ہیں، اور مت چودو ذرا 10 سال اور پیچھے جاؤ. بولو پین چودو کہ فخر الدین ملتانی کون سی، عزیز احمد کلئی گر کون سی. کلئی گر جو ایک زمانے میں ہوتے تھے، ایک آوازیں لگایا کرتے تھے، آئی ریممبر کہ 60s اور اس سے پہلے بھی، وہ ان کے پاس کوئی کیمیکل ہوتا تھا اور کوئی چاندی کا ورک وغیرہ ہوتے تھے. وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے ان کے جو برتن ہوتے تھے وہ آگ لگا کے، اور مجھے یاد ہے کیسے اس کو شائننگ کیا کرتے تھے اور برتن بڑے خوبصورت لگتے تھے. بہرحال یہ وہ ہے کلئی گر مادر چوت. تو یہ کس منہ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی جناب ہم مذہبی شدت پسندی کے خلاف ہیں؟
کس منہ سے کہتے ہیں؟ حسن نثار نے کبھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ یار ممتاز قادری تو 100 سال بعد پیدا ہوا ہے اور یہاں پر وہ فخر الدین ملتانی کا بھی مرڈر ہو گیا تھا اور مارنے والا مرزائی تھا؟ یہ تو رجسٹرڈ ہے نا، اس کو چھپا نہیں سکے۔ ورنہ انہوں نے جو آت مچائی ہے، جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو قادیانی ہوتے تھے یا چھوڑ جاتے تھے، بے انتہا ظلم کیے ہوئے ہیں۔ اوکے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جناب 53 میں ٹیمپل روڈ لاہور میں نمبر 113 اور 13 نمبر ایک گھر تھا، شیخ مبارک بشیر احمد، یا بشیر احمد جو ایک وکیل تھا اور وہ مشہور قادیانی تھا۔ انہوں نے وہاں پر جناب وہ مشین گن رکھی ہوئی تھی جو پرانے زمانے کی فلموں میں جس کی وہ ہوتی ہے، پٹی سی بھی لگی ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ جلوس نکلا تھا تو اس کے اوپر فائرنگ کی تھی۔ اتنی شدید ریپڈ فائر تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ اس فائرنگ کی وجہ سے ٹھہر نہیں سکا، بھاگ گئے سارے، کچھ مر گئے کچھ بھاگ گئے، کہ اتنے ہیوی ویپن ان کو اس زمانے میں دیے گئے ہوئے تھے۔ تو یار یہ تاریخ کو مست تو یہ ماں چوت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اب جو کوئی نیا واقعہ ہوگا تو سارے مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، او یار تسی بھی تو کچھ حرکت کریا کرو گے، صرف میں ہی کلا آگے تو یہ ان کو ماچودوں کو پکڑو، ان کے جلوس کیا کہتے ہیں یہ، جب یہ کوئی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں جس میں یہ مختلف فرام وہ کیا حسن نثار ہے اور وہ وسط اللہ ہے اور یہ رضا رومی ہے، فلانا ہے، وہ ہے، یہ سارے آ کے تو یہ ٹینٹیں جب کر رہے ہوتے ہیں وہ یا مزمل شاہ یا یہ، ان سے جا کے کہو کہ یار آپ اس واقعے کے اوپر بھی بتائیں نا، آپ کیسے جماعت احمدیوں کو ماچودوں کو جو ہے ڈیفینس کر رہے ہو جبکہ وہ خود توہین کے اوپر جو ہے قتل کرنے والے ہیں۔ لیکن بس کیا کریں، لوگ بھی خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، ورنہ ان کی جرت نہ ہو کہ یہ پبلک میں آ کے اس طریقے سے آ کے باتیں کریں، لوگ ان کو سوال کریں، لڑنا ورنہ نہیں، پیس سے، محبت سے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی میں 1 ارب روپیہ دے دوں گا یا سر تن سے جدا، اور یہ سب سے پہلے پہن چودہ اس دا سر تن تو جدا کرو، وہ کی ہوتے مر ہی گیا نا، کیا نام ہے، خادم قادیان مادر چوت کا، اوکے، کہ وہ مرزائیوں کو مسلمان اور عاشق رسول کہہ رہے، ماں چودہ اس کے مارتے پہلے، توہین ہے، شدید توہین ہے کہ کسی مرزائی کو جو ہے آپ عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اوتھے ماں چودہ اس توہین کرنے والے دے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہاں پر خیر تو یہاں جو ہے یہ حقائق ہیں، یہ سمجھنے چاہیے۔ آپ پوچھیں کہ جناب ٹھیک ہے، شدت پسندی تو سن 1937 میں شروع کر دی تھی مرزائیوں نے، اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اور پوچھو ایک تے لوکی بھی کچھ نہیں کر دینا میں کل ہی اگے لگایا، خیر کیا کروں میں، تو میری تو جب تک جان ہے یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے کہ ان لوگوں کو ماچودوں کو ایکسپوز کرنا آف کورس میرا دین اسلام ہے، لیکن یہی میرا مشن ہے تو بہرحال یہ جو ہے وہ میں اس ضمن میں بات کر رہا ہوں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر قادیانی جو ہیں وہ توہین مذہب کے اوپر تشدد کے، قتل کے، سر قلم کرنے کے خلاف ہیں، تو جب ان کا شخص عزیز احمد جو ہے کلئی گر، جب وہ اس میں گرفتار ہو گیا اس قتل میں، تو پھر اس کی پیروی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں وکیل کیے جا رہے ہیں قادیانیوں کی طرف سے؟ کیوں اس کا دفاع کیا جا رہا ہے؟ بتائیں کہ بھئی تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہماری تو جماعت کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ تم
اشتعال میں آ کے جو ہے کسی کو توہین کے الزام میں قتل کر دو، لیکن پورا زور لگایا گیا، بلکہ یہ ہوا کہ اس کی فیملی کو جو ہے یہ کیا، جب پاکستان میں آئے ہیں تو انہوں نے وہ پورا لنڈا بازار اور یہ وہ سارا ارد گرد اسٹیشن لاہور کے ارد گرد جتنا علاقہ تھا وہاں کی بڑی بڑی جو کمرشل بلڈنگز اور یہ اور وہ ان کو اس کی فیملی والوں کو تحفے میں دے دیں۔ تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنا دوہرا معیار ہے۔ جب وہ جیل میں تھا اس کے لیے مرغ مسلم ہر چیز، اور بڑے بڑے قادیانی اس سے جا کے ملاقات اور کیا کہتے ہیں اس کو تسلی دیتے تھے بے فکر ہو ہم نے، حالانکہ وہ تو اس نے قتل جو کیا تھا وہ تو پلان کے تحت کیا تھا، وہ تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ کیوں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ وہاں یہ آپ دیکھیں یہ ہے کہ جی وہ پولیس یہ 11 اگست 37 کی جو ہے وہ الفضل کا حوالہ ہے، پولیس نے عزیز احمد کا چلان پیش کر دیا، عزیز احمد صاحب کا، کنی رسپیکٹ ہے قاتل دی۔ قادیان 9 اگست اس واقعہ کے سلسلہ میں جس کی خبر گزشتہ پرچہ میں شائع کی جا چکی ہے، آج بعدالت مجسٹریٹ صاحب علاقہ بٹالہ عزیز احمد صاحب کا، جن کو پولیس نے اقدام قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے، چلان پیش ہوا، جس کی پیروی کے لیے سرکاری وکیل صاحب گرداسپور سے آئے اور استغاثہ کے 2 گواہوں کے بیان کرائے۔ ملزم کی طرف سے کارروائی شروع ہونے سے قبل صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب گرداسپور کی عدالت میں انتقال مقدمہ کی درخواست دینے کے لیے مہلت طلب کی گئی، مگر عدالت نے بغیر مہلت دیے پہلے گواہ کا بیان قلم بند کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران دوسری خواست ہائی کورٹ میں درخواست انتقال مقدمہ دینے عدالت کے سامنے پیش ہو رہی تھی کہ عدالت نے دوسرے گواہ کا بیان لینا شروع کر دیا، باوجود ملزم کے وکیل کے اعتراض کے بیان قلم بند کر لیا گیا۔ اس موقع پر جناب مرزا عبدالحق صاحب وکیل ملزم نے کسی گواہ پر جرح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کے بعد عدالت نے کارروائی بند کر دی اور 23 اگست تک انتقال مقدمہ کے لیے مہلت دی۔ ہاں جی، یہ کون ہے مرزا عبدالحق؟ یہ بعد میں جب پاکستان بنا ہے تو یہ مادر چوت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں سرگودا، جہاں قادیانیوں کی بڑی سٹرونگ پریزنس ہے، وہ سرگودا میں جناب وہاں کیا بولتے ہیں امیر جماعت سرگودا بنا دیا گیا، اور یہ بھی ماچود ایک ٹیررسٹ ہی تھا۔ تو یہ جو ہے جنرل ضیاء الحق کی ماں کا لور بوائے ماچود۔ تو دیکھیے وہاں پر جماعت پورا زور لگا رہی ہے اس کے دفاع کے لیے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ مادر چوت جو تھا کیا نام ہے ظفر، اس نے وائسرائے کو بھی لکھا کہ جناب اس نے توہین کی تھی نبی کی، تو اس لیے اس نے قتل کیا ہے۔ تو یہاں جو مسلمان تھے وہ بھی مظاہرے کر رہے تھے کہ اس کو سزا دو، یہ کرو۔ تو بہرحال یہاں جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ جناب خود کردہ را علاج نیست، آپ نے یہ خود بھی کیے ہوئے ہیں، اب آپ پھنس گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ خواہ یہ بونڈی قسم کے لبرلز کو جتنا مرضی کر نواز دو، جو مرضی کر دو، جو دن رات آگے توہین اور یہ اس کے اوپر موضوع کے اوپر باتیں کرتے جائیں، لیکن 100 سنیار ایک لوہار دی، او میں ماں، ان کی ماں کو چوت کے رکھ دیا میں نے۔ جو آپ دے ہاں مزمل اور حسن نثار سے لے کے مزمل تک یہ نئی جنریشن اولڈ آئیں، بتائیں، انکار کریں
کیا اس کو توہین مذہب کے اوپر قتل کو یہ روا مانتے ہیں؟ یہ معیار ہے ان کا. ہاں یا نہ میں ماں چوت یہ جواب نہیں دے سکتے. ہاں نہیں کریں گے، نہ نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ کہ یہ قادیانی آغا وسیم نے ہمیں بھی اور قادیانی جماعت کو پھنسا دیا ہے. دیکھیے جب یہ عبدالعزیز کلیگر جو قادیانی تھا، جو قاتل تھا، قادیانی جماعت کا یہ موقف تھا کہ یہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ کیا نام ہے فخر الدین جو ہے، جو ایکس قادیانی تھا، وہ توہین کر رہا تھا بڑا اشتعال انگیز. اس نے کوئی اشتہار لکھ کے تو وہ اس کی نظر پڑی تو اچانک آل ان سڈن اس نے پھر غصے میں اشتعال میں آ کے تو اس پہ حملہ کر کے نہ مارنے کی نیت سے، لیکن بہرحال چاقو لگ گیا اور وہ مر گیا. تو یہ کوئی قانونی طور پر ایسی سٹیٹمنٹ بنا کر آگے رکھی گئی کہ اس کو کم سے کم سزا ہو یا نہ ہو، جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. میں تو نہیں ان چیزوں کو جانتا، لیکن بہر طور یہ بھی سفید جھوٹ ہے. اور یہ سفید جھوٹ جو ہے یہ بھی ایکسپوز کیسے ہو رہا ہے ان کے اپنے سورسز سے، یعنی ان کے اپنے قادیانیوں کے جرائد سے، اخبار سے، کہ مصری پارٹی کی آپ دیکھ سکتے ہیں، مصری پارٹی کی خطرناک اشتعال انگیزی، حکام ضلع گرداسپور کی فوری توجہ کے قابل. یہ کوئی مصری پارٹی، یہ عبد الرحمن مصری ایک آدمی تھا، اس کی میں آگے بتاؤں گا کہ اس کا کیا پھڈا تھا قادیانیوں کے ساتھ، اور موجب قتل بھی اسی وجہ سے ہے. بہرحال وہ نیکسٹ کسی ولاگ میں کروں گا اس کا ذکر. تو وہ بتا رہا ہے کہ مصری پارٹی کی فوش گوئی ناقابل برداشت کی حد تک پہنچ گئی ہے، یعنی وہ انسلٹ کر رہے ہیں قادیانیوں کی، تو وہ اب برداشت کے قابل نہیں. فخر الدین کا تازہ کلمی اشتہار فوش کا مرکز جماعت احمدیہ کی تباہ میں خطرناک اشتعال پیدا کر رہا ہے. یہ جو فخر الدین ملتانی جس کو قتل کیا، مقتول نے جو اشتہار لکھا تھا، وہ جماعت قادیانی کے لوگوں کے اندر غصہ پیدا کر رہا ہے. وہ اس سے قبل جماعت احمدیہ کے مقدس ترین وجودوں کو گندا قرار دے صریح دھمکی شائع کر چکا ہے کہ ہم اس نیت سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان گندوں کو جان پر کھیل کر عزیز و عزت و آبرو گنوا کر اہل و عیال قربان کر کے قادیان سے نکال پھینکیں گے. اشتہار 31/7/37 یعنی کوئی مرڈر سے 2 ہفتے پہلے کا یہ جو ہے اشتہار ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اس کے 2 ہفتوں کے بعد وہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے. تو یہ پورا منصوبہ بندی کے تحت جو ہے یہ اس کو موٹیویٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ عمل ہوا. یہ پورا منصوبہ بندی تھی، اور اس کے محرکات کیا تھے، یہ مصری پارٹی کے کون ہے، اور یہ فخر الدین جو ہے وہ پہلے مرزئی تھا، پھر مسلمان ہو گیا مرزیت کو ترک کر کے، اور پھر اس کے خلاف انہوں نے، یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اس کی بھی ڈیٹیل دوں گا. لیکن اب آپ دیکھیں اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے قادیانی جو خود کام کرتے ہیں آج وہ دوسروں کو تنقید کر رہے ہیں. اور اگرچہ یہ جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، کوئی کرسچن چرچ پر حملہ ہے، کوئی عورت کو زندہ جلا دیا گیا اس کی کپل کو، اور کوئی سیالکوٹ میں ایک کرسچن کو جو ہے نوٹ کرسچن، وہ سری لنکن کو وہاں سے بلا کر اس کو زیادہ تنخواہ دے کر، شروع دن سے یہ منصوبہ تھا کہ اس کو مروا کر تو ہم اس کی خوب پبلسٹی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو جی یہ نعرے لگا رہے ہیں تحریک لبیک کے
لبیک لبیک اور ساتھ سری لنکن کو بھی جلا کے مار دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو تحریک لبیک وغیرہ اس قسم کی ساری ناپاک تنظیمیں جو ہیں یہ خود قادیانیوں نے بنائی ہوئی ہیں. اگر یہ اتنے ہی مادر چود قادیانیوں کے خلاف ہیں تو یہ باتیں کریں جو میں کرتا ہوں وہ نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ٹو ڈیفیم مسلمز اینڈ پاکستانی مسلم کہ یہ جناب یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ اسی طرح سے بنائے ہوئے ہیں جیسے القاعدہ داعش وغیرہ کو امریکن سی آئی اے اور صہیونیوں نے یا طالبان کو بنا کر اور ان سے ایسے اقدام کروائے گئے کہ جس سے کہ زندہ جلا دینا لوگوں کو, اور کیا بولتے ہیں اس کو, ایسے عوام کو بے مقصد مار دینا, اور ظلم اتنا شدید ظلم کہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جتنا زیادہ یہ کر سکتے ہیں, اور پھر ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ ہے اسلام. حالانکہ اسلام تو یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے لوگ جاہل ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں اور واقعی سمجھتے ہیں یار یہی بات ہے. میں نے تو میں تو کچھ عرصہ رہا ہوں ان سو کولڈ کیا نام ہے یہ جو ہے خوارج, میں پشاور میں رہا ہوں خوب ان کے ساتھ رہتے ہوئے مزیدار کھانے کھائے ہیں, مزیدار قسم کے یعنی انہوں نے, اب میں مختصر یہی بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر جنت بنائی ہوئی تھی خدا کی. پشاور کے کون سا علاقہ تھا, حیات آباد میں, ملٹی نیشنل حسینہ ہے وہاں. چھڈو یار, جا ڈا پیا جانے یا واہ پیا جانے. مجھے کہتے تھے کہ بھی آپ بھی جہادی ہو, آپ چلو, میں تو خیر بہرحال somehow I managed to escape تو ہاں اسکیپ ہی سمجھ لیں, کیونکہ مطلب اچانک ان کو جانا پڑ گیا. تیرا ایک علاقہ ہے وہاں ان کی جنگ ہو گئی تھی, اور وہ پشتونوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی. وہاں کوئی کیا بولتے ہیں اس کو, جو ہوتا ہے کوئی وہاں کوئی مقدس شرائن تھا, اس کے اوپر انہوں نے وہاں کچھ اس کو شہید کر دیا. وہ لوکل جو پٹھان تھے ان کو غصہ آیا, پھر فائرنگ, اور ان کو اچھا خاصا مارا گیا تھا. خیر لیکن بات اور یہ تو نہ یہ نمازیں پڑھتے تھے نہ یہ کچھ اور جو کام یہ کرتے تھے, تو بندہ حیران ہو جاتا کہ یار یہ اسلام کا نام لے رہے ہیں. اور میں نے تو خود وہاں دیکھا, وہ کتب کیا ہے اس کا تھا, وہ مصری اس کی فوٹو ہے, مدودی کی فوٹو, ضیاء کی فوٹو. اب ان کو کوئی یہ بتائے یہ تو مرضی تھے, بیٹھ جو تو اس کی فوٹو لگا دی ہے. خیر لیکن کیا کریں, یہ اسامہ بن لادن سے پہلے کی بات ہے. ایک اور مصری کی فوٹو, ایک اور فلسطینی تھا, کیا اس دلے کا نام تھا, حسام سم تھنگ لائک دیٹ. بہرحال تو یہ جناب علی یہ ساری صورتحال ہے, اور اس میں لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہاں بالکل یہ نہ تو آپ مولویوں کے پروپوگنڈا میں جاؤ, نہ ہی یہ لبرلز کے پروپوگنڈا میں جاؤ. آپ اپنے دین کو سمجھو, اس کے اصولوں کو سمجھو, ان کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو سٹڈی کرو, اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ریالٹی کیا ہے. ریالٹی وہ نہیں ہے یہ دو نقطہ نظر کے لوگ جو بیان کرتے ہیں, سر تن سے جدا ہے, اور کہ جی لو فار آل ہیٹ فار نون سم تھنگ لائک کا ہے. اور یہ سارے فراڈ ہیں, ماچد ہیں, یہ سب فراڈ ہیں. تو اس لیے اب آپ اندازہ لگائیں کہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں ایک مادر چود مولوی ایسا نہیں آیا جس نے حق بیانی کرتے ہوئے کہا ہو کہ پاکستان فرام دا ویری فرسٹ ڈے ٹل ناؤ قادیانی کنٹرول ریاست ہے. کبھی بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ انہوں نے بزنس بنایا ہوا, اور لوگ ان کی باتوں میں نہ آئیں. تو یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ملا ملٹری اتحاد نہیں ہے, کوئی اور قسم کا اتحاد نہیں ہے. اصل اتحاد جو ہے وہ مرزئی ملٹری کا بھی ہے, اور ساتھ میں ایک اور بھی اتحاد ہے جس کو ملا
مرزائی اتحاد کرتے ہیں. پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں. تو بہرحال یہ دیکھیے جو فیکٹس جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ قادیانیوں کا کتنا ڈبل مورال ہے, قادیانی کتنے منافق ہیں. ایک طرف جو عمل خود کرتے, اور یہ آپ نے یہ کبھی بھی کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی ہوگی, میں بیان کر رہا ہوں, اوکے, کہ دیکھو جی یہ توہین کے اوپر کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لو, اوکے. اب میں نے بتایا کہ ماں چودو تم نے تو پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ کام شروع کر دیے تھے. اگر آج کروائے جاتے ہیں وہ بھی قادیانی فالس فلیگ کے نتیجے میں, تو اس کے اوپر آپ بڑی چیں چیں کرتے ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے, اس کا کیا بولتے ہیں, وہ محرکات کیا تھے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ ابھی مجھے یاد آیا ایک واقعہ کہ 1971 آئی تھنک یا 72 میں وہ امرتسر سے جو ہے کوئی ٹیلی ویژن کا کوئی شروع کر دیا تھا انہوں نے, کیا بولتے ہیں, فلمیں اور یہ چترہار اور اس قسم کے بوسٹر کوئی لگا دیا تھا, کوئی وہاں ٹاور لگا دیا تھا جس کی جو ٹی وی کی فریکوینسیز جو تھیں وہ لاہور تک بھی آتی تھیں. لوگ جو ہیں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے گھر کے پتیلے اٹھا کے تو اوپر رکھ دیے تھے چھتوں پر کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلیئر ٹی وی کی آئے. تو وہ ایک عجیب سا زمانہ تھا. تو وہاں ہمارے وہ ساتھ میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے, ایک گھر بڑا مذہبی گھرانہ تھا, تو وہ دن رات آ کے تقریر کیا کرتے تھے کہ یہ فاشی پھیل جائے گی, یہ ہے وہ ہے. تو جی بڑی باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ بتایا کرتا تھا کہ یہ ہندوستان کا جو امرتسر ٹیلی ویژن ہے اس کو نہیں دیکھو, یہ وہ تو اس میں فاشی ہے, اس میں ہندوازم کی تعلیم دی جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ مسلسل, تو اچانک انڈیا والوں نے ایک فلم لگا دی, آئی ریممبر سردیوں کے غالباً دن تھے, تو وہ فلم کا نام تھا مغل اعظم, کہ وہ انہوں نے 15-20 دن پہلے اشتہار دینا شروع کر دیا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے مغل اعظم فلم دکھائی جائے گی. تو کراچی, پورے پاکستان کے ہر کارنر سے جو ہے لوگ آگے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں لاہور وہ فلم دیکھنے کے لیے. تو اس کے لیے اس کی جو مولوی صاحب جو تھے وہ کیا کرتے ہیں, ایک ساتھ والے ہمسائے کو اس نے کہا کہ میرا جو ہے وہ اینٹینا آپ لگا لیں اور اس کے اوپر وہ کریں کہ اس کی کلیئر آنی چاہیے, تو یہ اور وہ. تو میں صرف تنقیدی پہلو سے یہ فلم ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ورنہ اور تو پھر میں اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھوں گا کہ یہ فلم کتنی اچھی تھی اور کتنی بری تھی اور یہ اور. تو یعنی کوئی نہ کوئی یہ ریزن نکال لیتے ہیں. خود اس مدرچود نے وہ ساری فلم دیکھی اور پھر ہم نے اس سے پوچھا آپ نے وہ آرٹیکل لکھنا تھا اس کا کیا بنا. لیکن یہ ان کا کتنا ڈبل معیار ہے. تو یہ